बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूं आपका मेज़बान अनीक अहमद। कल हमने जिहाद के मौजू पर दूसरा प्रोग्राम मुकम्मल किया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, और तफसील से गुफ्तगू हुई कि जिहाद की तारीफ़ क्या है, माना क्या है, मकासद क्या हैं, मफ़ाहीम क्या हैं, जिहाद का ऐलान कौन कर सकता है, वगैरह वगैरह। और बेतफसील गुफ्तगू हुई कि जिहाद के ताल्लुक़ से जो मिसकॉन्सेप्शंस माशरे में फैलाए जाते हैं उनको किस तरह रोका जाए। ख़वातीन व हज़रात, एक जानिब तो एक लिबरल तबका जिहाद का सिरे से मुनकिर करार पा रहा है, और दूसरा तबका वो कि जो जिहाद का अलंबरदार तो है लेकिन जिहाद की वो इंटरप्रिटेशन करता है कि जिसका ताल्लुक दीन की रूह से नहीं है। हमारे उलमा कराम ने तफसील से बात की। ख़वातीन व हज़रात, हमारा दीन सलामती का दीन है। आज हम एक और मौजू का आगाज कर रहे हैं, और वो मौजू बहुत हसास, बहुत अहम मौजू, पिछले मौजू की तरह। वो मौजू ये है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ख़वातीन व हज़रात, दो कौमी नजरिए पे बात होती है। ग़ज़वा बदर का मौका है, ला इलाहा इल्लल्लाह बुनियाद बनता है दो कौमी नजरिए की। ग़ज़वा बदर से आगाज होते हुए हम आ जाते हैं, पूरी हिस्ट्री है। मदीने के बाद पहली इस्लामी रियासत जो कलमे के नाम पर वजूद में आई वो पाकिस्तान है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। ख़वातीन व हज़रात, आज सवालात उठाए जाते हैं, अजीब अजीब सवालात उठते हैं। इसे हम कह सकते हैं नजरियाती दहशत गर्दी भी। कन्फ्यूजन पैदा किया जाता है खासतौर पर नौजवान नस्ल में हमारी, कि यार पाकिस्तान का मतलब कुछ और था, ये ला इलाहा इल्लल्लाह बहुत तो बाद में दाखिल कर दिया गया। इसमें कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके भी नाम आ जाते हैं सामने, वगैरह वगैरह। लेकिन क्या 20 लाख मुसलमानों की हिजरत, कुर्बानियां, और फिर लाखों मुसलमानों की हिजरत, इसकी बुनियादों में जो लहू है हमारे शोहदा का, हम उन्हें क्या मुंह दिखाएंगे? पहली बात। दूसरी बात ये कि जब यह हिजरत होती है और नारा लगता है पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो लोग अपना घर बार मकानात को छोड़ते हैं, अपने बुजुर्गों की कब्रों को छोड़ते हैं और पाकिस्तान हिजरत करते हैं। और आज ये नारे उठाए जाते हैं और इबहाम क्रिएट किया जाता है कि पाकिस्तान की तरफ जो हिजरत हुई थी वो माशी हिजरत थी। ख़वातीन व हज़रात, इक़बाल फरमाते हैं कि एजाज है किसी का या गर्दिश ज़माना, टूटा है एशिया से सहरे फरंगी आना। ये सहरे फरंगी आना यूं ही नहीं टूटा, मीर अरब को ठंडी हवा आई थी। इक़बाल फरमाते हैं कि मीर अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। पाकिस्तान का क़याम अल्लाह ताला के इरादों का मज़हर है। ख़वातीन व हज़रात, आज एक बात यह भी उठाई जाती है कि कायद आज़म का पाकिस्तान होना चाहिए। गोया कायद आज़म का पाकिस्तान कोई और पाकिस्तान था, उसका ताल्लुक पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह से नहीं है। इस तरह के सवालात उठाकर इबहाम, कन्फ्यूजन्स सिर्फ क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान का मतलब क्या है, ये नारा सिर्फ नारा है या इसकी रूह क्या है। और हम अपने मुअज़्ज़ज़ उलमा कराम से ये पूछेंगे कि मदीने के बाद पहली इस्लामी रियासत जो कायम हुई, इस रियासत के क़याम का मकसद क्या था, और जो हमने कुछ वादे किए थे अल्लाह ताला से इस रियासत को हासिल करते हुए, क्या हमने वो वादे पूरे किए? हम शर्मसार तो नहीं है अल्लाह ताला के सामने? ख़वातीन व हज़रात, तफसील से बात करेंगे। चलते हैं लाहौर। क़याम सुबह का आगाज होता है आयात रब्बानी की तिलावत से। क़ारी खालिद उस्मान अलवी साहब कुरान करीम की तिलावत करेंगे। बहुत शुक्रिया अनीक साहब। आज हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सूरतुल हुजुरात की आयत नंबर 1 तिलावत करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या اتقوا
اللہ سمیع علیم. سبحان اللہ. یا ماشاء اللہ قاری صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ. سورہ حجرات کی پہلی آیت کی سماعتوں کا شرف ہم سب نے حاصل کیا. اس آیت کا ترجمہ اور آج کی حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بار پھر ہم لاہور چل رہے ہیں، جہاں ہمارے منتظر ہمارے دوست محمد اسلم راؤ صاحب. راؤ صاحب آپ کی طرف. بہت شکریہ انیک صاحب، جزاک اللہ. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. مومنوں، کسی بات کے جواب میں خدا اور اس کے رسول سے پہلے نہ بول اٹھا کرو اور خدا سے ڈرتے رہو، بے شک خدا سنتا جانتا ہے. یہ حدیث مبارکہ مسلم کتاب الایمان سے بیان کی جا رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جو اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغمبر ہونے پر راضی ہو گیا. جزاک اللہ اسلم راؤ صاحب، بہت شکریہ آپ کا. تشریف فرما ہے خواتین و حضرات. آج بات کرنے کے لیے موضوع ہے ہمارا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. محترم ڈاکٹر محمد اسد تھانوی صاحب. خواتین و حضرات، سب آپ سے واقف ہمارے ملک کا بہت مقبول اور معروف نام آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. ایک اور بہت اہم شخصیت، معروف عالم دین حضرت مولانا شجاع الدین شیخ صاحب. دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوا میں پروگرام کا آغاز کرتا ہوں کوئی اس کمپٹیشن سے. کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال. کل ہم نے سوال آپ کی خدمت میں یہ رکھا تھا کہ اسرائیل کس پیغمبر کا لقب ہے؟ صحیح جواب حضرت یعقوب علیہ السلام کا. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام کس پہاڑ پر چڑھ کر دی؟ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام کس پہاڑ پر چڑھ کر دی؟ 3 آپشنز، کوہ صفا، کوہ مروہ یا کوہ طور. خواتین و حضرات، درست آپشن جو آپ سمجھتے ہیں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 021345270009، 021345286061. اگر آپ ای میل کرنا چاہتے ہیں اپنا آپشن اور شامل ہونا چاہتے ہیں کوئی اس کمپٹیشن میں تو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@dunyatv.tv اور آپ ہمیں SMS کر سکتے ہیں 3031 پر. خواتین و حضرات، پروگرام کے آخر میں قرآن دازی ہوتی ہے اور کتابوں کا تحفہ کسی ہم ایک صاحب یا صاحبہ کی خدمت میں روانہ کرتے ہیں دنیا ٹی وی کی جانب سے. تھانوی صاحب، آپ سے ہم شروع کرتے ہیں پروگرام. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ہم شروع سے سنتے ہوئے یہ آئے کہ ہمارے پرکھوں نے، ہمارے اجداد نے یہ نعرہ لگایا اور اس مملکت کو حاصل کیا اللہ تعالیٰ سے وعدے کرنے کے بعد. 20 لاکھ افراد کی قربانیاں، ان کا لہو شامل ہے اور آپ تو اس نسل میں بھی شامل ہیں کہ جو وہاں سے ہجرت کر کے یہاں تشریف لائے. آج کچھ یہ باتیں کہی جا رہی ہیں، اٹھائی جا رہی ہیں کہ یہ نعرے غلط تھے. روح کیا ہے اس کی؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر آپ قیام پاکستان کی تاریخ کے اوپر نظر ڈالیں، ان محرکات پہ نظر ڈالیں، اس زمانے کے حالات کو دیکھیں تو، اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کا جو ایک پرسیپشن ہے اور مسلمانوں کا جو ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اس کے پس منظر کو آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلمان کے لیے اللہ نے اور اس کے رسول نے یہ بات متعین کی ہے
کہ مسلمان ایک ایسے علاقے کے اندر رہیں جہاں مسلمانوں کو اللہ کا قانون نافذ کرنے کی آسانی ہو، یعنی وہ مسلم میجورٹی ایریا ہو اور وہ مسلمان ملک ہو جہاں اللہ کا اور اس کے رسول کے قانون کے نفاذ میں ان کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ بر صغیر ہند و پاکستان میں مسلمانوں کی 8-9 برس تک حکومت رہی، اس کے بعد انگریز آیا، انگریز نے 150-200 برس حکومت کی، اور جب دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا کے غلام ممالک آزاد ہونے لگے اور یہ ہوا کہ بر صغیر ہند و پاکستان بھی آزاد ہو جائے گا، تو اس میں چونکہ ہندو میجورٹی تھی اور 1 مین 1 ووٹ کا نظام تھا جمہوریت کا، تو اس میں بر صغیر ہند و پاکستان یونائٹڈ انڈیا کے اندر قرآن کا اور حدیث کا قانون اور شریعت کا قانون نافذ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها، کہ جو مسلمان میجورٹی ایریا ہے، جو مسلمان آبادیاں ہیں، ان کو اپنے اوپر شریعت کے قانون کو نافذ کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس نفاذ شریعت کے قانون کے لیے اور قرآن و سنت کے قانون کے نفاذ کے لیے مسلمانوں نے ایک علیحدہ مملکت کے لیے نعرہ لگایا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ ہم بحیثیت مسلمان کے ہر معاملے کو دیکھتے ہیں قرآن اور حدیث کے پرسیپشن کے اندر۔ اگر قرآن پاک کا آپ مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، کہ قرآن پاک میں یہ فرمایا گیا کہ دنیا میں صرف 2 قومیں رہتی ہیں، ایک کافر اور ایک مومن، یعنی 2 قومی نظریہ۔ اسی 2 قومی نظریے کی بنیاد کے اوپر مملکت الہیہ پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان وجود میں آئی۔ پھر ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے، مکے میں بچپن گزارا، جوانی گزاری، 40 برس وہاں گزارے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت کے منصب پہ سرفراز فرمایا، صدیوں سے ان کی قوم وہاں رہ رہی ہے، رشتہ دار وہاں رہ رہے ہیں، 13 برس نبوت کے وہاں گزارے، لیکن کفر سے کمپرومائز نہیں کیا۔ وہاں کے رہنے والے جو غیر مسلم تھے اور کافر تھے اور مشرک تھے ان سے کمپرومائز نہیں کیا، بلکہ مدینہ 500 کلومیٹر دور اس زمانے کے لحاظ سے بہت بڑا وہ فاصلہ تھا، کیونکہ سواریاں آج والی وہاں نہیں تھیں، اور وہاں سے مدینہ منورہ ہجرت کی اور وہاں ایک علیحدہ مسلمان اسٹیٹ قائم کی۔ تو بر صغیر ہند و پاکستان کے مسلمانوں نے کنسنسس کے ساتھ ووٹ کے ذریعے، میجورٹی کے ذریعے اس بات کا فیصلہ کیا کہ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، کہ ایک قوم کافر ہے اور ایک قوم مومن ہے۔ ہم چونکہ مومن ہیں، مسلمان ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، تو ہم علیحدہ 2 جدا قومیں، ہمارا ان کا مرنے کا طریقہ الگ ہے، جینے کا طریقہ الگ ہے، شادی کا الگ ہے، بیاہ کا الگ ہے، کھانے کا الگ ہے، پینے کا الگ ہے، غرض زندگی کے جتنے بھی مراحل ہیں ان کے اور ہیں اور ہمارے اور ہیں، سوچنے کا طریقہ اور ہے۔ وہ بھی کھانا کھاتے ہیں، ہم بھی کھانا کھاتے ہیں، وہ بھی سوتے ہیں، ہم بھی سوتے ہیں، وہ بھی جاگتے ہیں، ہم بھی جاگتے ہیں، لیکن زمین آسمان کا فرق ہے، کیونکہ ہمارے زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق، احکام کے مطابق۔ اور اس کے بعد پھر مدینۃ الرسول کے قیام کی نقل کرتے ہوئے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے بر صغیر ہند و پاکستان کے مسلمانوں نے مائیگریشن کیا، یعنی ہجرت کی۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ قرآن پاک میں، اور ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، ہجرت کی پوری تفصیلات موجود ہیں، اور ان کے مطابق یہ مملکت بنائی، اور یہ مملکت بنانے کے بعد یہاں آ گئے۔ لیکن یہاں آنے کے بعد ہم نے غلطی کیا کی، ہم نے وعدہ خلافی کیا کی، جس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ قرآن پاک کی ان آیات کے اندر جو تصویر کشی کی گئی ہے وہ ہمارے اوپر پوری صحیح صادق آتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اب تو نوبت جسے کہتے ہیں کہ وہیں جا رسید، کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اسے ہٹا دیا جائے، پڑھنے لکھنے کے سوا پاکستان کا مطلب کیا۔ لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے ذرا سا ہمیں تھوڑا سا ایک مدافعانہ انداز اختیار کرنا چاہیے۔ اگر یہ کلمہ بنیاد نہ ہوتا تو پاکستان کبھی بھی وجود نہیں آتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اگر یہ کلمہ بنیاد نہ ہوتا تو پاکستان کبھی وجود میں نہیں آتا، اور پاکستان اس دن وجود میں آ گیا تھا جس دن بر صغیر میں پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ شیخ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ دہشت گردی مختلف نوعیتوں کی ہوتی ہے۔ ایک دہشت گردی فکری سطح پر ہوتی ہے،
بم بڑے برسائے جاتے ہیں گھروں پر اور جسموں پر، مگر کچھ بمبس وہ ہوتے ہیں جو فکروں اور نظر پر برسائے جاتے ہیں، اور جسم سے زیادہ بڑا نقصان فکر اور نظر کا ہوا کرتا ہے، کیونکہ انسان کا جسم اس کے اعمال، اس کی سوچ اور اس کے فکر کے تابع ہوا کرتے ہیں۔ آج پاکستان کو جو بہت سارے خطرات لاحق ہیں، ان میں ایک بہت بڑا خطرہ اندر سے بھی باہر سے بھی جو ہے وہ فکری سطح پر دہشت گردی کا ہے۔ آپ نے خود ابھی اپنے جملے میں ارشاد فرمایا کہ پوری ایک پلاننگ کے ساتھ اس سارے تصور کو معاذ اللہ بگاڑنے کی یا ذہنوں سے نکالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، مگر اللہ کی بھی شان ہے۔ انیس صاحب ماشاءاللہ آپ حضرات کے بھی بچے ہیں، میرے بچے تو بہت چھوٹے ہیں، اسکول گوئنگ ہیں بھی، وہ بچے بھی جب آتے ہیں تو یہی پڑھ کر آتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ جیسے وہ شعر بعض اوقات کوٹ کرتے ہیں کہ روح محمدی اس کے جسم سے نکال دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، بالکل روح محمد اس کے بدن سے نکال دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی۔ پورا ایک ایجنڈا ہے کہ اس قوم کو، خاص طور پہ جو آپ نے کہا بچوں کو، جی۔ ان بچوں کے اندر سے دین نکل جائے۔ لیکن عجیب بات ہے، میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ اسکول گوئنگ بچے جب ان سے بات ہوتی تو وہ بھی یہی بتاتے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ پھر الحمدللہ یونیورسٹیز میں بھی جانے کا اتفاق ہوتا ہے اور بڑی اوپن ڈسکشن ہم کرتے ہیں، MBA کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کھل کر ان سے بات ہوتی ہے، لیکن ایک اطمینان رہتا ہے کہ یہ روح محمد نکالی نہیں جا سکتی اس قوم سے انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آئیے تاریخی اعتبار سے، ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے مشہور اس پر خطابات ہیں، بڑی اہم بات انہوں نے اس حوالے سے کوٹ کی کہ ملک تاریخ میں بنتے رہے کبھی تاریخی بنیاد پر۔ مصر ہے 5000 سالہ پرانی تاریخ ہے، چائنا ہے 5000 سالہ پرانی تاریخ ہے، تو کسی تاریخی بنیاد پر کوئی ملک بن جاتا ہے۔ کبھی ملک بنتا ہے ایک نسل کی بنیاد پر، جرمن ایک ریس ہے، ایک نسل ہے، ٹوٹے پھر دوبارہ کھڑے ہو گئے۔ کبھی ملک بنتا ہے ایک زبان بولنے والوں کی بنیاد پر، فرینچ ایک قوم ہے، فرانسیسی ایک زبان بولنے والے، اس زبان کی بنیاد پر وہ ملک موجود ہے۔ پاکستان نام کا کوئی ملک 1947 سے پہلے دنیا میں کبھی نہیں تھا، حتیٰ کہ قرارداد لاہور کہا جاتا ہے جس پہ پاکستان کا لفظ بھی موجود نہیں تھا 1940۔ نہ تاریخ کے اعتبار سے کوئی خطہ ماضی میں موجود، نہ کوئی اس نام کا ملک تاریخ میں کبھی موجود، نہ یہاں بسنے والوں کی زبان ایک ہے، یا نہ یہاں بسنے والوں کی نسل ایک ہے، حتیٰ کہ یہاں بسنے والوں کے کلچر بھی مختلف ہیں۔ یعنی ایک پٹھان عورت اگر ایک بنگالی عورت کو دیکھ لے تو اس کے لباس پر کیا کامنٹ دے گی آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو تاریخی اعتبار سے، ایک زبان کے اعتبار سے، ایک نسل کے اعتبار سے، ایک کلچر کے اعتبار سے کوئی شے اس ملک کے قیام کے لیے بنیاد تھی نہیں۔ وہ کیا شے ہے، جیسے علامہ صاحب نے بھی فرمایا کہ کلمے کے سوا کوئی بنیاد ہو ہی نہیں سکتی، جو ایک پنجابی کو، سندھی کو، بلوچی کو اور دیگر زبانیں بولنے والے کو جس نے جمع کر دیا۔ بڑا خوبصورت SMS کئی سال پہلے میرے پاس آیا کہ 64 برس پہلے، آج ہم کہیں گے 64 برس پہلے ایک قوم تھی جسے ایک ملک کی تلاش تھی۔ وہ قوم مختلف زبانیں، نسلیں اور رنگ وغیرہ رکھنے والی، مگر وہ ایک کلمے کی بنیاد پر ایک تھی۔ 64 برس پہلے ایک قوم تھی جسے خطے کی ضرورت تھی۔ آج وہ خطہ تو موجود ہے مگر اس قوم کی تلاش ہے جو کلمے کو اپنی اصل بنیاد بنائے۔ سیدنا عمر فاروق نے فرمایا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، خطاب کا بیٹا عمر تو اونٹ چرایا کرتا تھا، لیکن اسلام نے عمر کو عزت عطا فرمائی ہے۔ اس ملک کے قیام کی واحد بنیاد تھی اسلام، بقیہ وہ سیکنڈری نوعیت کی بنیادیں ہو سکتی ہیں، اصل بنیاد جس نے اس پوری قوم کو متحد کیا وہ کلمے کی بنیاد تھی۔ یہ ملک بنا تو کلمے کی بنیاد پر، اور اس کی بقا اگر وابستہ ہے تو وہ کلمے کے ساتھ وابستہ ہے۔ اسرائیل 1948 میں قائم ہوا، غور فرمائیے، وہ دھوس بدماشی کی بنیاد پر قائم ہوا۔ آج وہ امریکہ برطانیہ کی آشیرواد، دھوس اور دھمکی کی ہٹ جائے تو اسرائیل ختم ہو جائے گا۔ یہ پاکستان ایک نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا، اگر وہ نظریہ ہے تو یہ پاکستان قائم رہ سکتا ہے، ورنہ 4 کیا 40 صوبے بنا دیں وہ بھی کم ہو جائیں گے۔ اتنی زبانیں بولنے والے اس ملک میں ہیں، اتنی نسل رکھنے والے اس ملک میں موجود ہیں، تو حاصل کلام اس کی بنیاد بھی لا الہ الا اللہ قیام کی، اور اس کی بقا کی اصل واحد بنیاد بھی وہ لا الہ الا اللہ ہی ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ہو سکتی ہے اور ہے۔ اور اگر کوئی اس قسم کی کوئی مذموم حرکت کرتا ہے کہ بنیاد اور روح اور جو مقصد اس ملک کی تشکیل کا اور تخلیق کا ہے اسے ہٹانا چاہے تو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ پاکستان، تھانوی صاحب، کیا ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے ارادوں کا مظہر ہے؟ جی بالکل، بے شک آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی۔ اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں
کہ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت غزوہ ہند ہوگا. یعنی ہند تو 5000 برس سے ہندوستان موجود ہے. یعنی کفر کی اور اسلام کی جنگ ہوگی اور غزوہ ہند ہوگا. یعنی مشرکین کا جو سمبل ہے دنیا میں ان کے ساتھ جنگ ہوگی. اس جنگ کے لیے بیس کیمپ ضروری ہے. تو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بیس کیمپ بنایا ہے. یعنی دنیا ختم ہونے سے پہلے ایک وقت آئے گا کہ جب غزوہ ہند ہوگا اور مسلمان شرک سے اور کفر سے لڑیں گے, اور اس شرک اور کفر سے لڑنے کے لیے کوئی ایک بیس کیمپ چاہیے. تو بیس کیمپ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی شکل کے اندر عطا فرمایا. اور یہ جو شرک کی آپ نے بات کی, لا الہ الا اللہ سے بڑی ضرب شرک پر کیا ہو سکتی ہے؟ بالکل. اچھا, یہ جو ایک بات یہ تھی کہ یہ تو بالکل طے شدہ بات ہے کہ پاکستان کی بنیادوں میں کلمہ طیبہ موجود ہے, اور کلمہ طیبہ سے مراد صرف لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ. اقبال فرماتے ہیں مجھے مصرع ثانی کی فکر زیادہ ہے. صحیح. جیسا آپ نے فرمایا تھانوی صاحب نے کہ اس مملکت کو کیوں حاصل کیا گیا تھا, یا دین ریاست کا قیام کیوں چاہتا ہے؟ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم ہو, کلمہ نظر آئے, طاغوتی نظام نہ ہو, چیلنج کرتا ہے دین. اس پر بہت سی گفتگو ہماری ہو چکی ہے. شیخ صاحب یہ فرمائیے, کچھ وعدے کیے تھے ہم نے اللہ تعالیٰ سے نا, بالکل, وہ وعدے پورے نہیں ہوئے. میں کرتا ہوں. ایک بات آپ نے شاید فرمائی تھی کہ یہ اللہ رب العالمین کے ارادوں کا مظہر ہے. ہم نے رمضان مبارک میں بھی گفتگو کی تھی, جہاں اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, قرآن کے لیے تقدیروں کو بدل دینے والی رات میں تقدیروں کو بدل دینے والی کتاب رب نے عطا فرمائی. اس رات میں نزول ہوا ہے اس قرآن کا. یعنی ہم تو تیسری نسل سے ہیں نا, ہمیں ان بزرگوں کی قربانیوں کا کیا اندازہ. ہم بڑے آرام سے آج ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے ڈسکشن کرتے ہیں, سگریٹ پیتے ہیں اور سٹے مار کے جو ہے وہ ہم ڈسکشن کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں ان لاکھوں جانوں کا جن کا لہو اس ملک کی بنیاد کے اندر موجود ہے. ہماری اس نسل کو کیا معلوم؟ یہ حضرات ہیں جنہوں نے وہ وقت دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے چھوٹی عمر میں, اور وہ بڑے جنہوں نے اپنا خون دیا ہے, اپنی جانیں دی ہیں, عصمتیں پامال ہوئی ہیں. یعنی مدینہ طیبہ کی ہجرت کے بعد, جس کو آپ ہجرت ثانی کہتے ہیں, اس کا پورا مظہر یہ ملک ہے جو رب العالمین نے انگریز کی اور ہندو کی تمام تر مخالفت کے باوجود چھپڑ پھاڑ کر گویا نازل کر کے ہمیں قدر کی رات میں عطا فرمایا ہے. تو یہ کوئی معمولی خطہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑے کام لینے ہیں. پھر آج ہم نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 1 سنی, لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولی, اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھاؤ. ہم نے تو انیس صاحب بغاوت کی ہے. کس بات کی بغاوت؟ دنیا میں جب سیکولرزم کا ڈنکا بجتا تھا کہ ریلیجن شوڈ بی سیپریٹڈ فرام دی اسٹیٹ افیئرس, ہم اپنی مرضی جو چاہیں گے کریں گے, ہم نے دنیا کے خلاف بغاوت کی اور ہم نے اپنے آپ کو باندھا ہے اس کلمے کے ساتھ. ہم نے کانسٹیٹیوشن میں تحریر کروا دی 1949 میں. لوگ آج مولویوں کی باتیں کرتے, دستور ساز اسمبلی نے طے کیا قرارداد مقاصد آبجیکٹو ریزولوشن 1949 میں کہ نو لیجسلیشن, بلکہ پہلا آرٹیکل کہ سوورنٹی بلانگس ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اس ملک میں حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے. جیسے چاہو جیو کا نعرہ کافرانہ نعرہ ہے. مومن پابند ہے اللہ کے حکم کا. اس پوری قوم کو ہم نے پابند کیا یہ کانسٹیٹیوشن میں تحریر کر کے. نمبر 2, نو لیجسلیشن وڈ بی میڈ ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ سنہ, کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگی بلکہ جو کچھ ہوگا اس کے مطابق ہونا چاہیے. اور ہم نے وعدے کی اللہ خطہ زمین دے دے جہاں تیرے دین کا ہم نفاذ کر کے دنیا کے سامنے نمونہ پیش کریں. پھر وعدہ خلافیاں کی ہم نے, اور ہو رہی ہیں مسلسل, تابڑ توڑ ہو رہی ہیں. بلکہ یہ آپ نے بات کی, اور کتنی اہم بات کہ شب قدر کی مبارک ساعتیں ہیں, پاکستان تخلیق پا رہا ہے. بے شک خواتین و حضرات, وہ اعجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ, ٹوٹا ہے ایشیا سے سارے فرنگیانہ. پاکستان ہجرت ثانی کا مدینہ ہے, اس کی بنیادوں میں کلمہ طیبہ موجود ہے. لیکن آج محسوس یہ ہوتا ہے کہ بار بار کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ اٹھا دیا جاتا ہے کہ نظریے پاکستان پر زد پڑے اور ضرب لگے. ٹی وی ٹاک شوز کے اندر آپ دیکھیے کہ پاکستان میں ایک تو آزادی ہے بولنے کی, بہت اچھی بات ہے, میڈیا آزاد ہے, لیکن کیا کسی بھی ملک میں دنیا کے ایسا ممکن ہے کہ اس ملک کے قیام کا جو بنیادی مقصد ہو, اس کا نظریہ ہو, اس کو مشکوک بنا دیا جائے؟ آج پاکستان کا میڈیا آزاد ہے, لوگ آتے ہیں بیٹھتے ہیں بڑے بڑے دانشور, اور جیسے آپ نے بات کی کہ اے سی کمروں میں بیٹھتے ہیں, سگریٹیں سلگاتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ اصل میں قائد اعظم سے یہ غلطی ہوئی تھی. علامہ اقبال علیہ الرحمہ اصل میں کچھ اور چاہتے تھے.
وہاں پر اصل میں اسٹیٹ کا لفظ نہیں تھا، اسٹیٹس کا لفظ تھا، ٹائپوگرافیکل مسٹیک ہوئی تھی وغیرہ وغیرہ. ابہام پیدا کر دیا جائے. دین ابہام کو ہٹا دیتا ہے، اور بلکہ ابہام کو کیا بلکہ غیب پر ایمان لانے کی بات کرتا ہے. خواتین و حضرات، پاکستان پر ہم ایمان لائے ہیں. پاکستان سے جو ہجرت، ہم ہجرت پر مجبور نہیں تھے، ہم ہجرت پر مامور تھے. بے شک. ایک بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرمائے محترم ڈاکٹر مولانا محمد اسد تھانوی صاحب، ممتاز عالم دین، سباب سے واقف، اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب، ممتاز اسلامک اسکالر. اور خواتین و حضرات، موضوع پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں، آپ کے سوالات اور علماء کرام کے جوابات. لیکن اس سے پہلے کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال میں رکھنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. کل کا سوال یہ تھا کہ اسرائیل کس پیغمبر کا لقب ہے؟ درست جواب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام کس پہاڑ پر چڑھ کر دی؟ 3 آپشنز: کوہ صفا، کوہ مروہ یا کوہ طور. درست جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز ہیں 021345270009، 021345286061. ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@dunyatv.tv، اور ہمیں آپ SMS کر سکتے ہیں اپنا درست جواب 3031 پر. خواتین و حضرات، بنیادی گفتگو، بہت ساری گفتگو مولانا تھانوی صاحب نے اور مولانا شیخ صاحب نے عطا فرمائی. خواتین و حضرات، مقصد بنیادی طور پر اس پروگرام کا یہ ہے کہ خاص طور پر ہماری یوتھ، ہماری نوجوان نسل یہ جان سکے، جو کہ رفتہ رفتہ ایک منصوبے کے تحت دور کی جا رہی ہے نظریہ پاکستان سے، کہ نظریہ پاکستان کو کسی طرح بھلا دیا جائے. کیسا نبی کیسا خدا، پیسا نبی پیسا خدا. تعلیم دلوائی جا رہی ہے بچوں کو، کس لیے؟ کہ اچھی نوکریاں انہیں مل جائیں. زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اس مملکت کا قیام کا مقصد کیا ہے؟ پاکستان کیوں قائم کیا گیا تھا؟ کچھ وعدے کیے تھے ہم نے اللہ تعالیٰ سے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں اتنی بڑی نعمت اسلامی جمہوریہ پاکستان ہمیں عطا کیا. اقبال کے خوابوں کی تعبیر ہے. خواتین و حضرات، قائد اعظم علیہ الرحمہ پر بڑے ان کے بیانات کو شکوک اور شبہات کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. اس پہ بھی تفصیل سے ہم بات کریں گے کہ قائد اعظم نے کب کب کیا کیا فرمایا. لیکن اس سے پہلے ہم یہ بات کرنا چاہیں گے اور پوچھنا چاہیں گے ڈاکٹر علامہ تھانوی صاحب سے کہ وہ ہمیں یہ بتائیں کہ جب ہم نے کچھ وعدے کیے تھے اس قیام میں پاکستان کے وقت اور تحریک چل رہی تھی، ریاست لیں گے، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، فاولئک هم الکافرون، فاولئک هم الفاسقون، فاولئک هم الظالمون. میں نے جو قرآن پاک کی آیت ابھی تلاوت کی گزشتہ آپ کے اس سے پہلے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک قوم کی تصویر کشی کی ہے، اور اگر قرآن پاک کی اس آیت کا ترجمہ ہم دیکھیں اور پاکستان کے حالات پر اس کو منطبق کریں تو لگتا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ہماری ہی تصویر کشی قرآن پاک کی اس آیت میں کر دی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، کہ ان لوگوں میں سے یعنی ہمارے بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ جل جلالہ کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، کہ جو ہم آپ سے مانگ رہے ہیں اگر آپ نے فضل سے اپنے ہمیں عطا فرما دیا تو لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، تو ہم اپنے اس وعدے کو پورا کریں گے اور نیکوکار بن جائیں گے. یعنی اے اللہ، جو ہم آپ سے خطہ زمین علیحدہ مانگ رہے ہیں تاکہ آپ کے قانون کو وہاں نافذ کر سکیں، وہ قانون وہ زمین آپ ہمیں عطا فرما دیجئے تاکہ ہم آپ کے قانون کو وہاں نافذ کریں. اب قرآن کہتا ہے فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب ہم نے اپنے فضل سے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کی مانگی ہوئی چیز ان کو دے دی، یعنی مملکت الہیہ پاکستان کے رہنے والے مسلمانوں کو عطا فرما دی گئی، تو بخیلوا بہ وتولوا وہم معرضون. قرآن کہتا ہے وہ بخیلی پر اتر آئے، پیٹھ موڑ لی، اب ہماری بات سنتے نہیں.
معاہدے کے دو حصے ہوتے ہیں، معاہدہ کرنے والے دونوں فریقوں میں ایک فریق نے یعنی اللہ جل جلالہ نے اپنا حصہ پورا کر دیا، اور دوسرے فریق نے یعنی مملکت الہیہ پاکستان کے رہنے والوں نے پورا نہیں کیا، انہوں نے اللہ کے قانون کے احکام نافذ نہیں کیا۔ اب قرآن پاک کہتا ہے فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، ہم نے سزا کے طور پہ ان کے قلوب کے اندر نفاق پیدا کر دیا۔ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، جو انہوں نے وعدہ خلافی کی اور جو ہم سے جھوٹ بولا اس کے سزا کے طور پر۔ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ۔ آج آپ دیکھیے کہ بر صغیر ہند و پاکستان سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کا ایک خطہ ہمیں علیحدہ عطا فرمایا، ہم نے اس وعدے کے مطابق یہاں لا الہ الا اللہ کا قانون نافذ نہیں کیا، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها، شریعت نافذ نہیں کی۔ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الفاسقون فاولئک هم الظالمون کا ہم مصداق بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نفاق پیدا کر دیا۔ آج سے 40 سال پہلے، 35 سال پہلے، 45 سال پہلے وہ حالت نہیں تھی۔ آج سندھی مہاجر کا دشمن ہے، مہاجر پٹھان کا دشمن ہے، پٹھان پنجابی کا دشمن ہے، دیوبندی بریلوی کو برا کہتا ہے، مقلد غیر مقلد کو برا کہتا ہے، شیعہ سنی کو برا کہتا ہے، یعنی ہم ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے، ایک کے اندر دوسرے کے لیے نفاق ہے، دوسرے کے اندر تیسرے کے لیے نفاق ہے۔ اور اگر ہم توبہ نہیں مانگیں گے اللہ جل جلالہ سے اور اللہ کے قانون اینگلو سیکسن لا جو 1860 میں انگریز نے بنا کے دیا تھا اس کو سمندر میں نہیں پھینکیں گے لے جا کر، اور یہاں کا پروسیجرل لا اور یہاں کا سول لا اور کرمنل لا قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں کریں گے تو یہ نفاق یہاں بڑھتا چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے، 30 سال 35 سال پہلے، اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ قیام پاکستان کے وقت جب تحریک چل رہی ہے تو جو آپ نے مثال دی، بہت اہم مثال دی شیخ صاحب نے، کہ ایک پٹھان عورت اس کا کلچر اور ایک بنگالی عورت اس کا کلچر، لیکن دونوں خواتین آپس میں کلمے کی بنیاد پر سگی بہنوں سے زیادہ محبت میں مبتلا ہیں۔ یہ ہوتا ہے بائنڈنگ فورس، بائنڈنگ فورس، اور بائنڈنگ فورس ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کچھ کال شیخ صاحب، اس کے بعد یہی گفتگو ہم آگے بڑھائیں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب والا۔ نہیں بھائی، یہ کہنا تھا کہ جیسے قرآن کا مطالعہ ہم جب کرتے ہیں جی تو ایسا لگتا ہے کہ قرآن ہم سے تدبر اور تفکر چاہتا ہے نا، کہ ہماری جیسے تھنکنگ مائنڈ بنے ایک مسلمان کا۔ بالکل۔ اچھا آس پاس ہم تھنکنگ مائنڈ ہوگا تو ہم بڑے لیول پہ سوچیں گے، ٹھیک، یعنی کہ مین چیزوں کو سوچیں گے۔ ٹھیک۔ ہم آس پاس ہم دیکھتے ہیں تو ہم جزیات میں اتنے الجھ جاتے ہیں ٹھیک، کہ اسی میں لڑتے رہتے ہیں۔ ٹھیک، اور اس میں علماء کرام بھی معذرت کے ساتھ تھوڑا سا وہ بھی سوچیں ٹھیک ہے، کہ کہاں پہ غلطی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ابھی بھی ریکٹیفائی کر لیں تو کیا حرج ہے؟ ہاں بالکل، بہت اچھی بات ہے، یہ ہے آپٹیمسٹک اپروچ، بہت اچھی بات ہے کہ ابھی نیور ٹو لیٹ، کوئی اتنی برا وقت نہیں ہے، اتنے برے حالات نہیں ہیں، کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور بہت اچھی کال کیا آپ نے۔ یہ جو بات ہے، ذرا اس سے پہلے کہ میں ان کی بات پہ آؤں، لیکن سوال بہت اہم ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی بھی 65 برس کچھ بھی نہیں ہوتے قوموں کی تاریخ کے اندر، قومیں بنتی ہیں صدیوں میں، اور انشاءاللہ عمل آگے بڑھ رہا ہے، شعور کی سطح بلند ہو رہی ہے، لیکن وہی وہ بھی اقبال فرماتے ہیں کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ شرار بولہبی اپنا کام کر رہی ہے، تو چراغ مصطفی کی روشنی میں اضافہ ہونا چاہیے، اور وہ ہمارے اور آپ کے ذریعے ہونا چاہیے۔ شیخ صاحب، قرآن پہ غور و فکر کی انہوں نے دعوت دی، بہت اہم بات ہے یہ۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 10 میں، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی جس میں تمہارا اپنا ذکر موجود ہے، تمہارا اپنا تذکرہ موجود ہے، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ علامہ صاحب نے جو بھی آیات ہمیں سنائی سورہ انفال کی ہیں، آیات نمبر 24، 25، 26، یہ پاکستان کے حالات کا نقشہ وہاں پر موجود ہے۔ تو قرآن کہتا ہے افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ غور کرو، کہیں قرآن کہتا ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 24 میں، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن حکیم میں غور و فکر نہیں کرتے کہ ان کے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، جامع ترمذی کی روایت ہے، فی حکم ما بینکم، اس قرآن میں تمہارے درمیان پیدا ہونے والے معاملات اور مسائل کا حل موجود ہے۔ مگر کس قرآن میں جس کو ہم ایک زندہ کتاب کے طور پر لیں؟ اللہ تو روزانہ 5 مرتبہ 5 نمازوں میں بار بار قرآن پڑھوانا اور سنوانا ہمیں چاہتا ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہم نے اس قرآن حکیم کو پیچھے ڈال رکھا ہے۔ قائد اعظم سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا؟ کہا تم کیا بات کرتے ہو ہم سے؟
ہمارا کانسٹیٹیوشن ہمیں 1400 برس پہلے عطا کر دیا گیا ہے. یہ کوٹیشنز موجود ہیں, وقت آئے گا تو یہ آئی پیڈ میرے سامنے موجود ہے, وہاں سے میں کوٹ کر کر کے آپ کو سنا سکتا ہوں, ناظرین کو سنا سکتا ہوں. تو پہلی بات تو یہ کہ قرآن پر اس انداز سے غور و فکر کہ ہم سمجھیں کہ یہ ہمارے لیے ہے, یہ ہر دور کے لیے ہے. پھر ظاہری بات ہے کہ ہمیں ہماری غلطیوں کا بھی ادراک اور احساس ہوگا اور اصلاح کا امکان پیدا ہوگا. دوسری بات جو آئی کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے, مایوسی کفر ہے مومن کے لیے. قرآن نے فرمایا سورہ زمر آیت نمبر 53 میں, لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ, اللہ اگر چاہے تو تمام گناہوں کو بخش سکتا ہے. جیسے کہ تھانوی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا آج ضرورت ہے پلٹنے کی, توبہ کرنے کی. لیکن انیس صاحب مسئلہ یہ کہ توبہ صرف تسبیح پڑھ لینے کا نام نہیں, توبہ توبہ کہہ دینے کا نام نہیں. معاملات اجتماعی ہیں تو توبہ بھی اجتماعی چاہیے ہوگی, اور اصل توبہ پلٹ آنا, جو وعدے کیے تھے ان وعدوں کو پورا کرو, جس وعدے کی خلاف ورزی کی اب اس کو پورا کرو, جو قرض تمہارے اور ہمارے کاندھوں پر اس کی ادائیگی کرو. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, سورۃ الرعد آیت نمبر 13 ہے. اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں فرماتا جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت کو خود تبدیل نہ کر لے. اللہ نے اپنے حصے کا وعدہ پورا کر دیا, اب ہمارے اوپر ہے, ہمارے کاندھوں پر ہے کہ اس خطے زمین پر اللہ کے دین کو نافذ کریں, تو آج بھی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہمارے شامل حال ہو سکتی ہیں. اور یہ جو آپ نے فرمائی بات بہت اہم کہ اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے. ہم کیا اور ہماری اوقات کیا, ہمارا مقام و مرتبہ کیا, جب انبیاء سے کوئی اجتہادی خطا ہوتی ہے تو وہ تعویل پیش نہیں کرتے, وہ یہ فرماتے ہیں, جھک جاتے ہیں اور ربنا ظلمنا انفسنا. بالکل بالکل, وہ تعویلات تو شیطنت ہے نا, اپنی غلطی پر اصرار کرنا, اڑ جانا. آج تو ہمارا حال یہی ہے کہ ہم آدمیت یعنی آدم علیہ السلام کے طرز عمل کی بجائے شیطنت والے راستے پر چل پڑے ہیں کہ اب اپنے جرائم کے لیے جسٹیفیکیشن ہم دیتے ہیں. کون سا یہ خدا وعدہ, کوئی خدا رسول کی بات تھوڑی ہوا کرتا ہے تو ہے, جعلی ڈگری سے ہماری ہے, ختم ہو گئی بات. یہ نہیں کہ یہ جسٹیفیکیشنز دینا اپنی غلطیوں کے لیے, یہ شیطنت کا طرز عمل ہے, جبکہ رب کو پسندیدہ ہے آدمیت والا طرز عمل کہ بندہ جھک جائے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اس کے سوا نہ کہیں جہاں میں اما ملی, جو اما ملی تو کہاں ملی, میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں, یہ کرنا پڑے گا. کچھ کالرز, بہت اہم بات ہے, ابھی بھی وقت نہیں گزرا, ابھی بھی تاخیر نہیں ہوئی ہے, جو دونوں ہمارے معزز علماء حضرات نے بات فرمائی کہ اب بھی توبہ کر کے, توبہ کا مطلب یہ پلٹ جانا کہ ہم پلٹ جائیں اس راستے کی طرف جس راستے کو ہم نے چھوڑ دیا, وعدہ خلافیاں کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب والا. ہاں جی انیک صاحب, میں آپ کا اور آپ انتہائی معزز جو علماء دین ہیں جی, ان کا انتہائی شکر گزار ہوں اور اس اچھا پروگرام پیش کرنے پہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری اپنی کڑن اور فکر تھی جس پہ یہ سارا پروگرام چل رہا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اچھا, دوسری گزارش میری یہ ہے کہ واقعی اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے اللہ رب العزت کے ساتھ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بہت بڑی نافرمانی کی کہ ہم اس نظریہ پاکستان سے ہٹ گئے, جس کی وجہ سے آج ہم ہر شعبہ میں ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں اور پستی کا شکار ہو رہے ہیں. اب میری گزارش یہ ہے کہ جو ہو گیا سو ہو گیا. اب میری گزارش صرف یہ ہے کہ جتنی اسلامی جماعتیں ہیں, ایک اسلامی ذہن رکھنے والے میرے انتہائی معزز اور مخلص یہ علماء کرام ہیں, ٹیچر حضرات ہیں, پروفیسر حضرات ہیں, ڈاکٹر حضرات ہیں, انجینئر حضرات ہیں, جو دینی فکر کڑن رکھنے والے ہیں, یہ سب ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہو کے کیوں نہیں ایک تحریک چلاتے اور متحد ہو جاتے کہ یہ اللہ رب العزت کا قانون جس کی بنیاد پہ یہ ملک حاصل کیا گیا تھا اس کو یہ نافذ کریں تاکہ یہ ملک ترقی کر سکے. بالکل ٹھیک ہے, یکجہتی اور یکسوئی ضروری ہے. تمام درد مند دل رکھنے والے افراد اس مملکت میں جو رہتے ہیں, بستے ہیں, زندگی کرتے ہیں, انہیں ایک راہ پر آنا چاہیے, یکجہتی اختیار کرنی چاہیے. بہت اہم سوال ہے, یہ بھی رکھیں گے ہم علماء کے سامنے. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. انیس صاحب, کمنٹ ہے, سوال تو نہیں ہے, لیکن کیا یہ مناسب نہیں ہے ہمیں بولنا کیا کہ قرآن شریف میں جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, کہ ہم نے بے شک یہ ذکر اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے, تو کیا ذکر صرف قرآن شریف ہے؟ کیا یہ مملکت
جو ہے ہمیں اللہ کی طرف سے تحفہ نہیں ملے گی؟ کیا اللہ تعالیٰ ہی اس کی حفاظت نہیں کریں گے انشاءاللہ العزیز؟ یقیناً کیا یہ بات نہیں ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ؟ ایک چھوٹی فرقہ نے بڑی فرقہ کو جو ہے نا ہمیشہ غالب کیا اور اس پر مغلوب رہی ہے؟ کیا یہ ہے نہیں کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ ایک چھوٹی سی آپ کی کاوش، آپ کے چینل کے مالکان کی کاوش یہ اللہ ہی نے نہیں ڈالی ہے؟ کیا اللہ ہی جو ہے اس چیز کو نہیں وہ کرے؟ کیا یہ دین اتنا خوبصورت اور پیارا نہیں ہے کہ جب بھی اس کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے یہ اور پھیلا ہے اور پھولا ہے اور لوگوں نے جو ہے اس کی طرف توجہ دی ہے اور اس کی طرف آنے کی طرف کوشش کی ہے اور اسٹڈی کیا ہے؟ تو یہ نعرے، یہ ساری چیزیں تو ہم لوگوں کو اور خوبصورت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ تو اور ہم کو جو ہے نا بتا رہے ہیں کہ جو ہے نا ہاں یہ چیز ہوگی، ہاں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت رہے گی، ہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمیشہ باقی رہیں گے اور ہمیشہ کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے. اور یہ بات کتنی ایک خوش آئند ہے، یہ بات امید افزا بات ہے. یہ اس میں مجھے جب یہ بات کہہ رہے تھے تو مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی، بار بار ذہن میں آ رہی تھی کہ اس طرح کے نعرے، اس طرح کے جو منصوبے ہوتے ہیں جو خلاف چلتے ہیں اور وہ کاؤنٹر کیے جاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دین کا جو پھیلاؤ ہے دینی تعلیمات کا، اس کو تھانوی صاحب روک دیا جائے. تو قرآن کریم کی ایک آیت ہے، تو آیت نمبر اور سورت نمبر تو آپ کو بڑا حفظ رہتا ہے شیخ صاحب، کہ وہ مکروا مکرا ومکرنا مکرا فہم لا یشعرون. بالکل، یہ کون سی آیت ہے؟ سورہ آل عمران میں ایک اور انداز سے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یہ تو بالکل سامنے کی آیت ہے، بار بار آتی ہے. انہیں شعور بھی نہیں ہے. ایگزیکٹلی اس وقت مجھے آیت کا ریفرنس یاد نہیں آ رہا، لیکن آپ اس کا ترجمہ اگر ہم کر دیں ناظرین کے لیے کہ انہوں نے چالیں چلیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی تدبیر فرمائی، مگر اس انداز سے کہ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں اندازہ بھی نہیں. مجھے ایک شعر یاد آ رہا تھا، اگر آپ کی اجازت ہو، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ اشعار کا مزاج زیادہ نہیں میرا. اسلام کی فطرت نے، قدرت نے یہ لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. اور مجھے یاد آ رہا تھا جب ہمارے بھائی بات کر رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت حق دینا شروع کی اور مشرکین نے اب سوچا کہ لوگ حج کے لیے آ رہے ہیں تو کس طرح ان کی دعوت کو روکا جائے، تو انہوں نے یہ طے کیا کہ آنے والے حجاج کو ہم پہلے سے جا کر بتانا شروع کر دیں کہ یہ تو جادوگر ہیں، ساحر ہیں، نہ جانے کیا کچھ، معاذ اللہ. نتیجہ کیا نکلا؟ اتنے سارے لوگ جن تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شاید خود پہنچنا ممکن نہ ہوتا حج کے موقع پر، ان سب تک اللہ کے رسول کی بات پہنچ گئی اور وہ اپنے اپنے علاقوں میں، عرب کے کونے کونے میں گئے اور وہاں رسول اللہ کی باتیں پہنچنا شروع ہو گئی. نتیجتاً جن سعید روحوں کے دلوں کے اندر کوئی حق کی تلاش کی رمق باقی تھی، وہ آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان قبول کرنے پر لگ گئے. تو یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گئی مشرکین کی یہ حرکتیں. بہت اہم بات ہے کہ اس طرح کی حرکتیں ہمارے اندر سوئے ہوئے اسلام کو جگانے کا ذریعہ بن جاتی ہیں اور وہ ہم پر جو غفلت کے پردے پڑ جاتے ہیں وہ غفلت کے پردے دور ہوتے ہیں اور ایک نئی جوش اور جذبے کے ساتھ بندہ مومن پھر کھڑا ہو سکتا ہے. اللہ اس طرح کی حرکتیں جو نافرمانوں کی طرف سے ہیں انہیں ذریعہ بنا دے ہمارے لیے جاگنے کا. ٹھیک ہے، ہمیں جاگنے کا. 9/11 کے بعد جتنا اسلام پھیلا ہے مغرب میں اس سے پہلے نہیں پھیلا تھا. مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، اقبال فرماتے ہیں. دوسری بات یہ کہ ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. جو بات آپ نے فرمائی، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ جو چاہے سو کر سکتا ہے. ضروری نہیں کہ اللہ اپنے دین کا کام ہم سے ہی لے، وہ کسی اور کے منتخب کر سکتا ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ کاش دین کی خدمت ہمارے ہاتھوں ہو جائے. تھانوی صاحب جی، دین کی خدمت وہ تو اللہ جل قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ یہ بات ارشاد فرمائی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی فرامین میں یہ بات ملتی ہے کہ اگر کوئی قوم یا کوئی علاقے کے لوگ اللہ کے کام نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو کھڑا کر دیں گے اور دوسری قوم جو ہے پہلی قوم کے مقابلے میں زیادہ بہتر طور پر اس کو انجام دے گی. دین تو ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ جل جلالہ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ اسلام ہے اور اس کو قیامت تک چلنا ہے. اگر آپ قرون اولیٰ کا تھوڑا سا جائزہ لیں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی ترویج اور ان کی اشاعت اور ان کو عالم اسلام میں پھیلانا، یہ زیادہ تر نو مسلموں کے ذریعے سے اور زیادہ تر آزاد کردہ غلاموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کرایا.
یعنی وہ لوگ جو عرب تھے، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی اولادوں میں سے تھے، وہ جہادوں میں اور حکومتوں میں لگے رہے، لیکن وہ لوگ جو آزاد کردہ غلام تھے اور ان کی اولادیں تھیں، یا وہ لوگ جیسے یہ خراسان کا علاقہ کہلاتا تھا، یہ بخارا، سمرقند وغیرہ کا، یہ تمام، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے دین کو وہ نگہبان عطا فرمائے کہ انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی خدمت کی، ان کو مرتب کیا اور پوری دنیا کے سامنے ان کو پھیلایا۔ تو یہ اللہ جل جلالہ تو کسی ایک قوم کے یا کسی ایک زبان بولنے والے کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ تو اپنے کلام کی ترویج کے لیے اور اپنے دین کی ترویج کے لیے اور اپنے اسلام کی اشاعت کے لیے کسی بھی قوم سے کام لے سکتے ہیں۔ اور اس خطے میں جسے ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں، اس خطے کے تعلق سے دین کی اشاعت، تبلیغ اور ہجرت ثانی کا مدینہ جو ہم یہاں بار بار کہتے ہیں، یہ ہجرت ثانی کے مدینے میں وہ کام ہوگا جو ہجرت اول میں ہوا۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، تلک الایام نداولها بین الناس۔ اس میں میں ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، ارشاد کہ بر صغیر ہند و پاکستان سے اللہ جل جلالہ نے یہاں کے رہنے والے مسلمانوں سے گزشتہ 150-200 برس میں جو علم دین کی خدمت لی ہے اور جو علم دین کی یہاں خدمت کی گئی ہے، یعنی قرآن و حدیث کی، دنیا کے باقی ممالک جو ہے وہ مثال نہیں پیش کر سکتے۔ بالکل، قرآن عرب میں نازل ہوا، مصر میں پڑھا گیا اور بر صغیر میں سمجھا گیا۔ ایک پرانا مقولہ ہے یہ، اور جتنے ہمارے پاس الحمدللہ مفسرین اور ہمارے پاس جتنے علماء اس خطے میں آئے، اتنے پوری دنیا میں کہیں نہیں آئے۔ یہ ہوتی ہے بات کہ دین کے خدمتگار یہاں سے پیدا ہوئے، اور یہ تمام ان میں اکثریت ان کی تھی۔ آج دنیا کے جن ممالک میں بھی قرآن اور حدیث کا کام ہو رہا ہے، ان میں سے اکثریت کیا، تقریباً 90% سے زیادہ وہ بر صغیر ہند و پاکستان کے پڑھے ہوئے اور پڑھائے ہوئے اساتذہ اور ان کے طلباء کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ اچھا، پاکستان کے باہر کر رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر جو ہم بات کر رہے تھے کہ ہم نے جو کچھ وعدے کیے تھے لیکن وعدے پورے نہیں ہوئے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مقصد کیا؟ محمد الرسول اللہ۔ یہ تھا وعدہ، اس کو نافذ نہیں کیا، اس کو نافذ نہیں کیا۔ کیا یہ شرک کی طرف قدم نہیں ہے؟ اصل میں شرک کے مفہوم کو جاننا بھی ضروری ہے، اور اسی تناظر میں بات سمجھ میں آئے گی۔ کیا شرک صرف یہی ہے کہ کسی بت کے سامنے سجدہ کر دیا جائے؟ قطعاً نہیں۔ کبھی مال کا بت بنتا ہے جس کے سامنے بندہ جھکتا ہے۔ حدیث بخاری شریف میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو گیا درہم کا بندہ، دینار کا بندہ۔ بندہ بننا چاہیے اللہ کا تاکہ وہ اس کے احکامات پر عمل کرے، مگر حلال حرام کی تمیز جب اس نے چھوڑ دی تو معبود رب نہ رہا، اللہ نہ رہا، بلکہ مال بن گیا۔ اس کی انتہا پر آ جائیں تو اقبال نے کہا تھا، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ اجتماعی سطح پر اگر اللہ کا قانون نافذ نہیں، اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہو رہی، اور اللہ کے نظام اور اللہ کے قانون کے مقابلے میں کسی اور کے قانون پر لوگ راضی ہیں، تو یہ شرک سے کمتر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ جو آیات تلاوت ہوئی تھوڑی دیر پہلے، وہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 44، 45 اور 47، من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر ہیں، فاولئک هم الظالمون، وہی ظالم ہیں۔ اور لفظ ظلم قرآن میں شرک کے لیے بھی آتا ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم۔ اور من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی فاسق ہیں۔ یہ فتوے اللہ کے ہیں کہ وہ کافر ہیں، وہ ظالم یعنی مشرک ہیں، اور وہ فاسق یعنی نافرمان ہیں جو اللہ کے قانون کو نافذ نہیں کرتے۔ تو 64 برس کی تاریخ میں قرآن کریم میں یہ مخاطبت ہو رہی ہے عیسائیوں سے اور یہودیوں سے، لیکن آج محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ آیتیں ہم سے مخاطبت کر رہی ہیں۔ بالکل، حذیفہ بن یمان بڑے پیارے صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پوچھا گیا، حذیفہ یہ تو بنی اسرائیل کے لیے آیات ہے نا؟ تو حذیفہ نے فرمایا کہ ہاں، بنی اسرائیل تمہارے بڑے اچھے بھائی ہیں، بڑے اچھے کزنز ہیں، میٹھا میٹھا ان کے لیے، کڑوا کڑوا تمہارے لیے، قطعاً نہیں، بلکہ میٹھا میٹھا تمہارے لیے اور کڑوا کڑوا ان کے لیے، قطعاً نہیں۔ یہ آیات ان کے لیے بھی تھیں، یہ آیات آج تمہارے لیے بھی ہیں۔ اگر آج اس زمین پر، اس خطے پر اللہ کا حکم نافذ نہیں ہوتا تو یہ وہ شرک کی اجتماعی شکل ہے جو اس دور میں ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
یعنی کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے وعدہ خلافی کرتے ہیں، ہمارے اعمال کچھ اور ہوتے ہیں اور ہماری توقعات کچھ اور ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نوافل پڑھنے کے بعد اپنی بڑی بڑی خواہشات کی لسٹیں اللہ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو پورا کرنے کا پابند ہو جاتا ہے۔ شیخ صاحب بہت سی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں گفتگو کل ہو، مزید اس پر ایک پرچی آپ نکال لیے گا اور تھانوی صاحب اعلان کریں گے اس خوش نصیب کا جس کی خدمت میں ہم تحفہ پیش کر رہے ہیں کتابوں کا۔ لیکن بہت اہم گفتگو، بہت حساس گفتگو اور بہت درد مند دل کے ساتھ گفتگو آپ حضرات نے عطا فرمائی۔ شیخ تھانوی صاحب خاتون ہیں کینیڈا سے، میمونہ ظفر کینیڈا سے۔ میمونہ صاحبہ آپ کی خدمت میں کتابوں کو تحفہ۔ خواتین و حضرات، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ میں نے آغاز میں بھی ایک بات عرض کی تھی اور میں پروگرام یہی ختم کر رہا ہوں اس بات پر کہ پاکستان یوں ہی وجود میں نہیں آ گیا تھا۔ پاکستان اللہ تعالیٰ کے ارادوں کا مظہر ہے، جس پر گفتگو بہت ساری ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے ہند سے ٹھنڈی ہوا آئی۔ اقبال نے فرمایا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ خواتین حضرات، شیخ صاحب نے اور تھانوی صاحب نے بتایا کہ ہم نے کچھ وعدے کیے تھے اس مملکت خداداد کو حاصل کرنے کے لیے، ہم نے حاصل کی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مقصد کیا؟ محمد الرسول اللہ۔ کیا اس پر عمل کیا؟ آئین میں موجود ہے، قرارداد مقاصد میں موجود ہے، لیکن صرف نشستن گفتن برخاستن سودی نظام چل رہا ہے، طاغوتی نظام چل رہا ہے۔ حکمران سے لے کر ایک عام آدمی تک جو وعدے کرتا ہے پورے نہیں کر رہا۔ ہمارے اعمال کیا ہیں اور ہمیں توقعات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہوئے۔ خواتین و حضرات، مسئلہ صرف یہ ہے کہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون۔ اے ایمان والو، وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر عمل پیرا نہیں ہوتے؟ ان تمام باتوں کے باوجود ہم نے پروگرام میں بھی ایک بات کہی کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ 65 برس قوموں کی تاریخ میں کچھ نہیں ہوتے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس رائے راست پہ آ جائیں گے، لیکن جو شیخ صاحب نے کہا، جو تھانوی صاحب نے کہا کہ توبہ، اجتماعی توبہ، جب بھی کوئی خطا ہوتی ہے، اجتہادی خطا بھی ہوئی، انبیاء سے تعویل نہیں پیش کی بلکہ کہا اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ خدا حافظ۔